बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत कैसे हुई, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और अब ईरान को मुस्तक़बिल में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और हालात इस वक्त हर तरफ किस तरह के हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि ये वाक़या हुआ कैसे, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मीडिया बता रहा है। एक तो इसमें कुछ अमरीकी मीडिया ने ये भी दावा किया कि अरब हुक्मरान, ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया कि उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत हुई और राब्ते हुए थे इस वाक़े से पहले। और वहाँ ये दावा किया जा रहा है, हालांकि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कन्फर्मेशन नहीं है और ना सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है, तो वो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो अरब हुक्मरानों को भी इसके अंदर लपेट रहे हैं कि जनाब आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत और ईरान के ऊपर अटैक में अरब हुक्मरानों की मर्ज़ी शामिल थी। जबकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी दी थी और सऊदी अरब में और अरब ममालिक के जो अखबारात हैं उनके अंदर ये छपा भी था कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयर स्पेस देने से मना किया था। बहरहाल ये जो खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह ख़ामनई को कैसे शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA कई महीने से आयतुल्लाह ख़ामनई की जासूसी कर रही थी। CIA को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह ख़ामनई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। CIA ने अपनी इंटेलिजेंस, जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनई की लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर लिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का सोच नहीं रहा था। ईरान को शायद ये गलतफहमी थी कि हमला होगा तो रात में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की सदारत में सुबह 9 बजे बहुत सारे लोग जो उनके साथ मौजूद थे, बड़े अहम तरीन लोग हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब, वज़ीर दिफा और सरबराह मिलिट्री कौंसल, कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फ़िज़ाई फ़ोर्स और नायब इंटेलिजेंस वज़ीर, ये बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज़ ये तिल अबीब से निकले, ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, वहाँ से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर उस वक्त था, उसके मुताबिक सुबह 9:40 पर आयतुल्लाह ख़ामनई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर ख़ामनई साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह ख़ामनई मौके पर शहीद हो गए। वहाँ मौजूद ईरानी दिफाई निज़ाम के ओहदेदारान, वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने ख़ामनई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए और वहाँ पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि CIA को इसी सोर्स ने आयतुल्लाह ख़ामनई की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहाँ पर दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्लाह ख़ामनई को इस वक्त इतना वल्नरेबल नहीं रखना, और उनको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराह मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेज़ुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, तो अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर है और CIA जो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये मालूमात गैदर की हैं अमरीकी अखबारात के मुताबिक, और उसमें उनका साथ दिया इसराइल ने, और इन्होंने ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया ईरान के अंदर, जो वो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए धचका है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आयतुल्लाह ख़ामनई की बड़ी कदर भी है। ख़ास तौर पे आयतुल्लाह ख़ामनई एक बड़े
سخت گیر انسان تھے کچھ معاملات کو لے کر، خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے انہوں نے بڑی آواز اٹھائی، ہمیشہ عملی جد و جہد بھی کی ہے اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب رد عمل آ رہا ہے، مسلمان ملکوں میں آ رہا ہے، ایران کے اندر بہت بڑا رد عمل آیا، بہت بڑے پیمانے پر عوام نکل کر سڑکوں پہ آ گئے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑے بڑے ہجوم ہیں جو آیت اللہ خامنئی کی حمایت میں ایران میں نکلے ہیں، یعنی ایک بھی مخالف ہجوم اتنا بڑا نہیں نکلا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کی شہادت کے بعد بہت بڑی تعداد میں ایرانی اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے جو ہمدردی ہے موجودہ رجیم کی ایران کے اندر اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب نئے سپریم لیڈر مقرر کیا گیا ہے ایک اور شخصیت کو، ان کا نام ہے آیت اللہ علی رضا عرافی، یہ 67 سال ان کی عمر ہے، اور یہ آیت اللہ خامنئی جو شہید ہو چکے ہیں ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں، اور اب 3 مین لوگ ہیں۔ اچھا، یہ عبوری طور پہ ہے، یہ کنفرمیشن نہیں ہے، عبوری طور پہ یہ نئے سپریم لیڈر رہیں گے آیت اللہ علی رضا عرافی، اور 3 لوگ اس وقت ملک کے اہم ترین فیصلے کریں گے، ایک چیف جسٹس، ایک صدر، اور ایک آیت اللہ علی رضا عرافی جو سپریم لیڈر ہیں، اور انہیں عبوری مدت کے لیے وہاں پہ سپریم لیڈر کا عہدہ دیا گیا ایران میں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ایران میں، لیکن پہلے پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا اس واقعے کے بعد، خاص طور پہ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، تمام جو دارالحکومت ہے وہاں پہ، اور گلگت بلتستان میں یہ بڑا شدید احتجاج ہوا ہے، پاکستانیوں میں بہت سخت رد عمل دیا ہے۔ گلگت بلتستان میں اقوام متحدہ کا دفتر جو ہے اسے آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر کو گلگت بلتستان میں آگ لگا دی گئی ہے۔ ابھی تک جو نقصانات ہیں ان کا پتہ نہیں چلا، یہ ضرور ہوا کہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے اب تک کی اطلاع کے مطابق 7 سے 8 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع مل رہی ہے، کہ 7 سے 8 افراد جو مظاہرین وہاں پہ تھے ان پہ گولی چلائی ہے سیکورٹی فورسز نے، بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں، اور 7-8 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا گلگت بلتستان میں۔ کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، مظاہرین احتجاج کر رہے تھے اور یہ مظاہرین کراچی کونسلیٹ کی طرف گئے اور وہاں پہ پھر فائرنگ ہوئی ہے۔ کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائرنگ جو ہے امریکی مرین سے کی ہے جو وہاں پہ کونسلیٹ میں موجود تھے، اور کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی سیکورٹی فورسز جو ہے پولیس وغیرہ انہوں نے یہ فائرنگ کی ہے۔ ابھی تک اس پہ کوئی سرکاری کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق 10 لوگ کراچی والے انسیڈنٹ میں جو مظاہرہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں۔ یہ اطلاعات کراچی سے آئی ہیں۔ اسلام آباد میں اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، شیلنگ کی گئی ہے مظاہرین کے اوپر۔ مظاہرین وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، مظاہرین میں اور محسن نقوی میں طے پایا تھا کہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن امریکی ایمبیسی کے باہر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پہ بھی فائرنگ کی رپورٹ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک اسلام آباد سے کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن پاکستان میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان مظاہروں میں، اور حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بار بار یہ پیغام حکومتی لوگوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ آپ پرامن رہیں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے لیکن آپ پرامن رہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ یہ جناب شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی حکومت اور عوام غم میں برابر کے شریک ہیں، جو ایران کے لوگوں کو ملا ہے شہادت سے آیت اللہ سید علی خمینی کی، یہ شہباز شریف صاحب نے لکھا، اور پاکستان نے کنسرن شو کیے ہیں وائلیشن آف دا نارمز آف انٹرنیشنل لا، کہ بین الاقوامی قوانین کی جو خلاف ورزی کی ہے، اور یہ بہت پرانی ایک روایت ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس اور جو حکمران ہیں انہیں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ ایسا کیا گیا، یہ بھی شہباز شریف نے لکھا ہے، اور ساتھ انہوں نے دعا کی ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ایرانیوں کو ہمت دے اس نقصان کو، اس کے بوجھ کو اٹھانے کی۔ یہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ شہباز شریف کے سٹیٹمنٹ میں کہیں پہ بھی اسرائیل کا یا امریکہ کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے کہیں پہ بھی اسرائیل یا امریکہ کی مذمت نہیں کی۔ اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب پہ کہ آپ کھل کر بولتے کیوں نہیں، آپ نام کیوں نہیں لیتے۔ تو اس کے بعد بلاول نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول کی جانب سے، تو بلاول کا سٹیٹمنٹ بھی ایسے ہی ہے ممی ریڈی قسم کا، ہومیوپیتھک، اس میں بھی امریکہ کا نام نہیں لیا گیا، اور جتنے بھی حکومتی وزراء سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا حکومتی لوگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس میں وہ امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، CIA کو،
اس خبر کے آنے کے باوجود وہ کسی طرح کی مذمت ان کی نہیں کر رہے. پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ مذمت بھی کر لیں, مظاہرین کو بھی راضی رکھیں اور گول مول کر کے معاملہ نمٹا دیں, اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضگی بھی نہ ہو. اب جناب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے بعد ایران کیسا ہوگا. یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر لاہور میں بھی مظاہرین کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے اور وہاں بھی پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں. پشاور میں بھی جو ہے وہ شیلنگ ہوئی ہے. تفصیلات آئیں گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. لیکن اب بڑے چیلنجز ایران کے لیے کیا ہے, اور خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کس طرح کا ہوگا, یہ ہے سب سے امپورٹنٹ سوال. امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد وہ اپنے اہداف حاصل کرے. جتنا وقت ایران کو ملے گا اتنا ایران کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا, اور امریکہ کوشش کرے گا کہ رجیم تبدیل کر دیا جائے. لیکن خامنئی کی شہادت کے بعد جس طرح لوگ نکلے ہیں اس سے دکھائی نہیں دیتا کہ رضا پہلوی ٹائپ کا کوئی بندہ لا کے انسٹال کیا جا سکتا ہے. ہاں, جو موجودہ رجیم ہے اس وقت, اس کو ابھی تباہ کرنا ایسا لگتا ہے ممکن نہیں ہے. ہاں, اگر امریکہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ دباؤ بڑھا سکتا ہے کہ ایران کی رجیم کو دباؤ میں لیا جائے اور اہم ترین معاملات پہ ایران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے. ایران حزب اللہ کی, حماس کی اور حوثیوں کی حمایت کرتا چلا آیا ہے, ان کی سپورٹ کرتا چلا آیا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کو, اسرائیل کو اور کچھ عرب ممالک کو یہ پرابلم بھی رہا ہے. اب ایران کو ان چیزوں سے پیچھے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ ایران کے لیے, ایران کے اندر بڑے چیلنجز ہیں. ان کی معیشت بہت بری طرح دھچکا لگا اسے پچھلے چند مہینوں میں نہیں, اب چند سالوں میں کہہ سکتے ہیں. لیکن آیت اللہ خمینی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کافی حد تک ایران کو خود مختار کیا. ایران اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کرتا تھا دنیا کی بجائے. رشیا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. پیوٹن نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ زیادہ بہتر سٹیٹمنٹ ہے پاکستانی وزیر اعظم سے. انہوں نے کھل کر امریکہ اور اسرائیل کی مذمت بھی کی ہے اور اس واقعے کے اوپر غم و غصے کا اظہار بھی کیا. اب ناظرین, امریکہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ایران کو اپنے مطابق چلائے, اور ایران کو بہت سارے چیلنجز ہیں. یعنی اس سے پہلے کسی بھی ایرانی حکمران کو اتنے مشکل حالات میں حکومت نہیں ملی جتنے مشکل حالات میں موجودہ سپریم لیڈر آئے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے اندرونی اور بیرونی خطرات سے ایران کو نکالتے ہیں. دیکھیں, ایران کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے, اپنی کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھنا ہے, اور ایران کے اندر لوگوں کو مطمئن بھی رکھنا ہے, ایران کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کرنی ہے, اور دوسرا جو بیرونی خطرات ہیں ان سے بھی نمٹنا ہے. ایران لگاتار جوابی حملے کر رہا ہے. ابھی بھی ایران لگاتار جوابی حملے کر رہا ہے اور بہت سارے امریکی تنصیبات کو اور اسرائیل کو وہ نشانہ بنا رہا ہے. اسرائیل کا نقصان بہت تھوڑا ہوا ہے, اسرائیل اور امریکہ دونوں کا نقصان تھوڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بندوبست ایران کی نسبت بہتر ہے. ایران کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے, وہاں بے شمار لوگ ہیں. جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو سویلینز کی کیجویلٹیز ہوتی ہیں. اسرائیل پہ جب اٹیک کیا جاتا ہے تو اسرائیل زیر زمین بنکرز میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ محفوظ رہتے ہیں. انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے. تو اب تک کی اطلاع کے مطابق 6-7 اسرائیلیوں سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ نہیں ہوئیں, اور کوئی 20 کے قریب اسرائیلیوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں. امریکنز کا نقصان رپورٹ نہیں ہوا, ان کا دفاعی ساز و سامان کا نقصان ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن امریکی فوجی کتنے مارے گئے ہیں اس بارے میں ہمارے پاس کنفرم اطلاعات نہیں ہے, اور ایرانی میزائل امریکہ تک پہنچ نہیں سکتے, وہ بہت دور ہے. ایران کو عرب ممالک کے ساتھ بھی کوئی حل نکالنا پڑے گا, اور اگر ان کی سرزمین سے ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ایران کس طریقے سے اس ساری صورتحال کو مینج کرتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ بھارت حملہ کرتا ہے افغان سرزمین سے فتنۃ الخوارج کو استعمال کرتے ہوئے, اور پھر اس کے بعد پاکستان اسی بنیاد پر افغانستان کے اوپر ایئر سٹرائکس کرتا ہے. تو اگر یہ آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے, تو اسی طرح ایران کے اوپر جب دوسرے ممالک سے حملہ ہوتا ہے تو ایران واپس اسی جگہ پہ سٹرائک کرتا ہے, یا اسی جگہ کے اوپر ایران جو ہے وہ میزائل داغتا ہے. تو اگر پاکستان کا یہ موقف ٹھیک ہے تو پھر ایران کا بھی یہ موقف ٹھیک ہے. اب ناظرین, جو آیت اللہ خامنئی کی کچھ عام چیزیں تھیں ان میں ایک تو ان کا فتویٰ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے. کیا ان کی شہادت کے ساتھ یہ فتویٰ ختم ہو گیا اور ایران ایٹمی قوت بننے کی کوشش کرے گا؟ دوسری ایک ان کی بڑی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ایران کو ایک مضبوط فوجی قوت بنایا, خاص طور پہ میزائلوں کے میدان میں, اور ایران کے پاس اتنی بڑی مقدار میں میزائلز ہیں, یہ دنیا کو اس کا آئیڈیا نہیں تھا. اور ابھی بھی جو ایرانی سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کئی مہینے تک یہ میزائل داغتا رہے تب بھی اس کے پاس ذخیرہ موجود رہے گا. اگر تو یہ انفارمیشن ٹھیک ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, نہ ہی مڈل ایسٹ کے لیے یہ کوئی اچھی خبر ہے. دوسری جانب سعودی عرب سمیت کچھ اور ملکوں نے بار بار یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر ایران نے دوبارہ ان کے اوپر اٹیک کیا یا ان کی سرزمین کے اوپر میزائل داغے تو پھر وہ جوابی حملہ کریں گے.
اب یہ ساری چیزیں مینیج کرنا کسی بھی نئے حکمران کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ایرانی بار بار اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہے ہیں اور ان کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی حکومت کے اوپر دباؤ بہت بڑھ جائے گا، خاص طور پہ شہباز شریف کے اوپر۔ شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کئی مرتبہ امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان اور اسرائیل یہ دونوں امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر چکے ہیں۔ خمینی کی شہادت کے بعد شہباز شریف پہ بہت دباؤ بڑھے گا اور پاکستان میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد یہ مطالبہ کرے گی، اور یہ مطالبہ شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان امن کے نوبیل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی واپس لے، اور ایک اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکی سفیر کو پاکستان بدر کر دے۔ اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یعنی امریکی سفیر پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان کو تو ملک بدر کر سکتا ہے، کئی دفعہ کئی پاکستانی وزیر اعظم ملک سے نکالے گئے اور امریکی سفیر پھر بھی پاکستان میں رہے، تو امریکی سفیر کو پاکستان بدر کیسے کیا جائے، یہ تو تقریباً ناممکن والی چیز لگتی ہے۔ امریکی جو امبیسی ہے اس کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا پاکستان میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں ہماری کانسولیٹس ہیں ان کے پاس کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ امریکی حکام کی جانب سے پاکستانی حکومت پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ ہمارا کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ جو مظاہرین ہماری کانسولیٹ کی جانب آ رہے ہیں یا ہمارے دفاتر کی جانب آ رہے ہیں انہیں دور دھکیلا جائے، ان کو